جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो गवर्नमेंट परेशान है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस तरह मेंटेन करने हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म कह रहे हैं जेल भरो तहरीक जो है वो मैंने शुरू कर देनी है 22 फरवरी से। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान में नहीं होते। वज़ीर आज़म टर्की चले गए, उनको मना किया गया, लेकिन वो दोबारा चले गए। बिल्कुल ठीक बात है, टर्की के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, इसमें कोई चीज़ नहीं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी देखें कि पाकिस्तान भी तो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ द डिफ़ॉल्ट है। बेसिक यानी कि मैं देख रहा था कि जो आपकी इन्फ्लेशन है, वो 37-38% पे आपकी इन्फ्लेशन चली गई है। ठीक है जनाब। अब ये देखें जो बेसिक आइटम्स हैं पिछले 12 महीनों के दरमियान, मैं थोड़ा-सा देखिए, ये इमरान खान, नवाज़ शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ये तो एलीट है ना, इनका जनरल पब्लिक से क्या ताल्लुक है? जिस मुल्क के अंदर प्याज़ की कीमत 450% बढ़ी है हमारे मुल्क के अंदर, ये साथ भारत है। प्याज़ की हम आज गाह है, सारा प्याज़ वहाँ से आ सकता है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। क्यों? साडी आकड़ बढ़ी है। चिकन हमारे मुल्क में एक 100% बढ़ा है, डीज़ल 80% बढ़ा है, अंडों की कीमत 80% बढ़ी है, राइस हमारे मुल्क में कोई 70-80% महंगा हुआ है। ये पिछले कुछ अरसे में ये महंगाई हुई है 38%। ठीक है जी। और ये जो चीज़ है, अब पाकिस्तान जो है, वज़ीर आज़म किधर हैं? तुर्की गए हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा किधर है? म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वो पहुँचे हुए हैं जनाब, जर्मनी पहुँचे हुए हैं, म्यूनिख पहुँचे हुए हैं। अब ये जो चीज़ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मैं ज़रा थोड़ा इनको डाइसेक्ट करूँ। अब देखिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या करते हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उनके वालिद ने और उनको एक चीज़ पता है कि ये कोalition यूनिटी, पहली बात है यूनिटी गवर्नमेंट है। सेकंड बात क्या है कि हमने जो भी हुकूमत करी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली एज़ ए फॉरेन मिनिस्टर बन के, लेकिन बाहर जाना है, इंटरनेशनली अपने ताल्लुकात बनाने हैं। आप बिलावल का ट्रिप निकाल के देख लें, बिलावल साहब पिछले 10 महीनों के अंदर 4 दफ़ा अमेरिका आए हैं। एज़ ए फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर शायद नहीं हुआ होगा, जो 10 महीनों में 4 दफ़ा अमेरिका आया हो। साथ अफ़गानिस्तान है, वहाँ कोई नहीं गए। रशिया एक दफ़ा, वो भी डरते-डरते गए। चीन एक दफ़ा डरते-डरते गए। बाकी ईरान मेरा ख़्याल है शायद गए हैं, या नहीं गए, मैंने उसको फ़ॉलो इतना मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। लेकिन आप देखें कि बिलावल साहब जो हैं, उनको एक ही टास्क मिला हुआ कि मैंने इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। अब जब पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा की अप्रोच ये है और उसकी पार्टी की, उसकी गवर्नमेंट की अप्रोच ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कॉन्टैक्ट बनाओ, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्टैक्ट बना के हमने पावर में आना है, तो इट मीन्स वो पाकिस्तानी अवाम के वोटों की तो कदर ही कोई नहीं करते। उनको तो इस चीज़ का पता है, या फिर ये है कि वो समझते हैं स्मार्ट है लोग हैं। वो कहते हैं ठीक है, बाहर भी ताल्लुकात होने चाहिए, इंटरनल भी पॉलिटिक्स करो। इंटरनल उन्होंने अपना ख़ास सिंध के अंदर एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट को शहादत का बयानिया बना के, अपनी वालदा का, अपने दादा का, नाना का बयानिया नैरेटिव बना के वो पावर में बैठे हुए हैं, और पिछले 15 साल से हैं, और अगले 5 साल भी उन्होंने आ जाना, क्योंकि उनको कोई जाके वहाँ पे कम्पीट ही नहीं करता। तो लोग समझते हैं हमारा मुस्तकबिल इन्हीं के साथ है। सो ये चीज़। अब बिलावल जो हैं, बिलावल आपको कभी पाकिस्तान नज़र नहीं आएँगे। अब मेरी इत्तला के मुताबिक बिलावल जो हैं, वो म्यूनिख हैं। बिलावल ने म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। अब क्या बात करनी है? टीटीपी आपके घर में घुसी हुई है। टीटीपी आपके घर में घुसी हुई है। मुल्क ऑन द वर्ज ऑफ द डिफ़ॉल्ट है। क्या आपने रीजनल एजेंडा बताना है? इंडिया आपसे बात नहीं करना चाह रहा। ईरान से हमारी लड़ाई हुई हुई है। चाइनीज़ हमसे नाराज़ इसलिए हैं कि वी डिडन्ट जिसे कहते हैं ना, फुलफिल आवर पार्ट ऑफ द बार्गेन। मतलब पहले घर तो ठीक कर लो, या कि वो समझते हैं कि घर ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है घर ठीक करने की। क्योंकि अगर घर ठीक किया तो उसके लिए तो फिर डायलॉग होगा। वो घर ठीक करना पाकिस्तान में मुश्किल है। घर पाकिस्तान का निज़ाम और घर ठीक करना मुश्किल है। एज़ ए फॉरेन मिनिस्टर जहाज़ पे बैठ के इंटरनेशनल ट्रिप करने ज़्यादा आसान है।
میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ بلاول کیوں نہیں جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، فورن منسٹر کا کام کیا ہے سوائے اس کے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس کو یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ جتنا ایکسیسو آپ پھر کدھر جا رہے ہیں، پھر میرا خیال ہے اس کے بعد ہنگری جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد بلاول صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں ایک اور ملک ہے اوپر، آئی تھنک لیٹویا یا لتھونیا، وہاں پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں دوبارہ. اب لیٹویا، لتھونیا، ہنگری، یہ جانا بہت ضروری ہے، اچھی چیز ہے. پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے ان ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ یورپ یا ایسٹرن یورپ میں ہمیں اس پہ ایک بڑا ہمیں ضروری ہے. لیکن بلاول صاحب سے کو پوچھے کہ پاکستان وہ کب ہوتے ہیں، یا کبھی انہوں نے آ کے پاکستان میں آ کے کبھی انہوں نے ہماری پارلیمنٹ کو یا میڈیا کو آ کے بتایا ہے. اور ایک بات بتاؤ، ان کے اتنے بڑے قد کاٹ ہیں کہ یہ لوگ تو میڈیا کو رسپانس ہی نہیں کرتے. ٹرسٹ می، یہ صرف اس میڈیا کو جواب دیتے ہیں جو میڈیا ان پہ چڑھائی کرتے، جو میڈیا ان کو بتائے، ان کو ٹف ٹائم دے، ان کے بارے میں پبلک اوپینین خراب کرے، یہ صرف اس کو جواب دیتے ہیں. جو اس مقام پہ پہنچ جائے میڈیا، کہ جو میڈیا ان کے پولیٹیکل گولز کو ڈیمیج کر سکے، ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرے، یہ اس کو رسپانس کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کسی کو رسپانس نہیں کرتے. اب بلاول صاحب میونک جائیں گے، میں نے پہنچے ہوئے ہیں. اب میں جاننا چاہتا ہوں میونک میں، مجھے جہاں تک میں فالو کر رہا تھا میونک سیکیورٹی کانفرنس کو، میرا خیال ہے پاکستان سے کوئی بندہ گیا ہی نہیں تھا پچھلی دفعہ، جو مجھے یاد ہے. اب یہ بیسیکلی جو میونک سیکیورٹی کانفرنس ہے، اس کا مطلب جاری بات ہے وہاں پہ سینئر پالیٹیشینز، ڈپلومیٹ، ملٹری آفیسر، سیکیورٹی ایکسپرٹ جاتے ہیں، نیٹو کے، یورپین یونین کے، چائنا سے، انڈیا سے، ہر جگہ سے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا سے تو کوئی نہیں جا رہا وہاں پہ. اور جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے مین سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کرنی ہے، فیوچر پہ بات کرنی ہے، کانسیپٹ کے اوپر بات کرنی ہے. ایک ہوتا ہے کانسیپٹ، ہوتا ہے نیٹ ورک سیکیورٹی کے اوپر بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ نیٹ ورک سیکیورٹی کیا بلا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کس طرح اس پہ بات کرنی ہے. اور یہ مزے کی بات ہے، یہ جو کانفرنس ہے یہ پرائیویٹلی آرگنائز ہوتی ہے، یہ کوئی آفیشیل گورنمنٹ ایونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور لیکن یہ بیسیکلی لیکن یہ گورنمنٹس کو بائنڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور یہ جو چیز ہے، جس طرح یہ ڈیووس وغیرہ میں ہوتا ہے، یا جس طرح سعودیز نے بھی شروع کیا ہے، آل دیٹ بیسیکلی ٹو گیٹ این جسے کہتے تھے نا، ٹو گیٹ این، جیسے یہ سب ڈیووس کو فالو کر رہے ہیں آلموسٹ، کہ جی یہ جو چیز ہے کہ دنیا میں کون کون سے ٹرینڈز ہیں. اب اگر کیا یہ جو کانسیپٹ ہے، اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور یورپ کو کیا بتا سکتے ہیں وہاں پہ. ہم بلاول بھٹو زرداری کی بڑی ڈیفیکلٹ جاب ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا. ان کی ڈیفیکلٹ جاب اس لیے ہے کہ ان بیچاروں کو اپنی زندگی کے سٹارٹ میں ہی فارن منسٹر بنے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. ایز اے کیریئر انہوں نے اپنا فارن منسٹر کے طور پہ شروع کیا. یہی ہوتی ہے پاکستان کے لیڈ، اسے کہتے ہیں نا کہ آپ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے، پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ بن گئے، اور آپ فورن منسٹر بن گئے، اور لوگوں نے کہا کہ یہی سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، ضرور بنے. اور انٹرنیشنل ٹرپس پہ چلے گئے، ایکسپوجر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونا. یہ کیا اگر ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو، ہر دفعہ ایک نیا ہمیں پتا بلاول صاحب فورن منسٹر بنے، ان کو پتا پھر میں نے بننا ہے یا میری مرضی کا بندہ بننا ہے. ہنا ربانی خیر کو منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئرس بنایا، ان کو پتا پھر میں نے بننا ہے، تو اس لیے وہ بنی ہے. پاکستان میں پالیٹکس اتنی سرٹینٹی ہے، انسرٹینٹی نہیں، سرٹینٹی ہے پاور کے کوریڈور میں. ان کو پتا 5 سال بعد نہیں، ابھی ہیں 5 سال نہیں تو پھر اگلے 5 سال بعد ہم نہیں آنا ہے یا ہمارا بندہ آنا ہے. یہ دیکھیں یہ کس طرح مزہ ہے پاکستان کی سیاست کا، کہ 5 سال ان کو پتا ٹھیک ہے ہم باہر تھے، پھر 5 سال بعد ہم ہی ہوں گے، یا ہماری مرضی کا فارن منسٹر ہوگا یا فائنینس، جو ہم چاہتے ہیں ہم لے لیں گے اس کو. یہ تو زبردست چیز ہے. اب بلاول صاحب جو ہیں وہ کیا سیکیورٹی کا ایجنڈا دیں گے انڈیا سے؟ وہ پورے یورپ میں ہے کوئی ملک جو انڈیا کو کہہ سکتا ہو پاکستان نہ گال کرو تو جاؤ؟ پورے میونک میں یا امریکہ یا برطانیہ پھر کے آئے نا خان صاحب، اپنا بھٹو صاحب، یہ کوئی انڈیا کو بنا سکتے ہیں بات کریں؟ یہ کوئی جو ہمارے لیے جنیوا میں کانفرنس ہوئی ہوتی تھے، پیسے ہی نہیں لبے. کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی بتایا جائے، اور بتایا یہ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس پارلیمنٹ ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں بندے ہی کوئی نہیں ہے، میڈیا کوئی ہے، منہ نہیں لگاتے.
اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اور وہ پیچھے ظاہری بات ہے سپورٹ میں کھڑی ہے، اور یہ واحد پاکستان کی تاریخ میں یہ موقع ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. وہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ مدت پوری کرے. امیجن کریں پاکستان کی سیاست میں کیا ٹرن آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہمیشہ پارلیمنٹ جھنجھوڑتی رہتی ہے، کہیں ادھر تک ادھر تک سیاستدانوں نے انچ کر او کا. the Pakistani military establishment wants that the parliament should complete its 5 year term، جو کہ بہت اچھی بات ہے. میں اس چیز کے حق میں ہوں. گورنمنٹس بدلتے رہیں، پارلیمنٹ جو ہے اس کو مدت پوری کرنی چاہیے. اور آئی پرسنلی سبسکرائب دس تھیری. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے سسٹم میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ اگر ایک وزیر اعظم جس طرح بدل گیا عمران خان، تو یہ نہ شور ڈال دیں کہ امریکہ نے جناب کراتا ہے. امریکہ کو تو اپنے پکانے نہیں ویکھے جاندے پہ بیچارے کو بارے جڑے انہوں نے نظر نہیں پاؤندے. ٹھیک ہے. اور وہ عمران خان کہہ رہے ہیں میری حکومت ہونا ایکچولی، بٹ اینی ہو دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. اب یہ جیسے میں نے بتایا، فائنانس منسٹر دبئی، فارن منسٹر جرمنی تے وزیر اعظم ٹرکی تے ملک ڈیفالٹ. آج ساری کہانی، آج سارا کچھ ہوندا پیا. اے جے ساریاں جنوں آندے نے نا کھیڈاں. تے ملک دی انفلیشن جڑی ہے وہ 38.4%. 38.4%. کوئی آپ دیکھ لیں پاکستان میں چیز جو ہے وہ اس کے اوپر قیمت نہ پڑے. سب چیزیں میں کسی سے اگر ہم جب پاکستان میں اپنے دوستوں بہن بھائیوں سے میں آج کل بات کر رہا ہوں، میں کسی کام سے باہر ہوں، تو وہ کہتے ہیں اے ود گیا، وہ ود گیا، انج ہو گیا، وہ ہو گیا. تو کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر نہ بھی ٹرکی جاتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ ایک طرف الیٹ میں یہ کہتی ہے خرچے کٹاؤ، خرچے کٹاؤ، آسٹیرٹی کمیٹیاں. فارن آفس کو کہا گیا 15% بجٹ کٹاؤ. فارن منسٹر کہا ہی نہیں پہنتا تو خرچے کیوں کٹا رہے ہیں؟ اب جو فارن منسٹر چلتا ہے، اب میونک سیکیورٹی کانفرنس میں فارن منسٹر وہاں پہ ہے، تو ہماری ایمبیسی کہاں ہے؟ برلن. تو برلن سے ساری کی ایمبیسی کیا موو نہیں ہوئی ہوگی میونک؟ اب آٹومیٹکلی بات سمجھ آتی ہے کہ جب فارن منسٹر جائے میونک رہا ہے. اور اب تو میرا خیال ہے کہ وہ جو بلاول بھٹو صاحب کی ٹکٹیں بنانے والا بندہ ہوگا وہ بھی کب آ گیا ہوگا کہ کوئی دن خالی یا ہفتہ خالی تو نہیں بھٹو صاحب باہر نہیں ہے. لیکن ان کے ڈیڈی نے ان کو بتایا ہوا بیٹا تم نے بیٹھنا نہیں ہے، تمہارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہوں، جب تم وزیر اعظم بنو تو ساری دنیا تمہیں جانتی ہو آلریڈی. پہلے تمہاری والدہ کا ریفرنس ہے، تمہارے نانا کا ریفرنس ہے. تو یہ بلاول بھٹو زرداری ہونا پرسنل وہ ٹرپ پہ نکلے ہوئے ہیں. مجھے بتایا نا کیا مارکیٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں کوئی آؤٹ کم بتایا جانا ہے. میں اس چیز کے حق میں اتنی خلاف نہیں ہوں کہ وہ کیوں ٹریول کر رہے ہیں، مجھے آؤٹ کم سے غرض ہے. جب میری پارلیمنٹ کو، میری عوام کو بتایا نہیں جاتا، کب بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا میں نے انٹرنیشنل اتنے ٹرپ کیے ہیں تو ان کو میں نے یہ باتیں، ہمیں یہ چیزیں ملی یا نہیں ملی. نہ وہ پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں، نہ وہ پارلیمنٹ کو بتاتے ہیں، نہ وہ کسی کو جواب دیں. اور اوپر سے وہ کیونکہ یونٹی گورنمنٹ ہے وہ تو وزیر اعظم کو نہیں جواب دے. وہ وزیر اعظم اور بات کر رہا ہوتا ہے، فارن منسٹر کی اور بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کوشچن ہے، یہ دس از ویئر مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار آئیں کام ضرور کریں باقی ملک کے لیے. آپ کا کام ہے، فارن منسٹر کو تو جہاز سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، انٹرنیشنلی تعلقات بنائیں. لیکن یار پہلے کو کار دا بھی کچھ سیدھا کرو. ہمیں بتاؤ، ہمیں اپنی رپورٹ بھی تو بتاؤ. رپورٹ بھی تو بتاؤ کون ہے عمران بلاول بھٹو زرداری سے سوال کر سکتا ہے؟ کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا بلاول بھٹو زرداری سے، کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ صرف اس میڈیا کو جواب دیتے ہیں جو ان کی ریپوٹیشن خراب کر سکتا ہے یا جو ان کی پولیٹیکل پوزیشن کو کمپرومائز کر سکتا ہے. اب شہباز شریف صاحب اٹھ کے ترکی ٹور پہ بھائی ترکی والا نہیں پتا سی ڈیفالٹ میں کرنا ہے. ترکی نے کون سا ہمیں کو پیسہ دینا ہے؟ ویسے تو یہ کتنی بری عادت ہے ہمیں پڑ گئی ہے کہ ہم جتنے جانے پیسے مانگنے ہیں. وہ پیسہ اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ملک بچا رہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اب. اور دوسرا یہ ایلیٹ جہاں جاتی ہے یہ سارے پیسے مانگتے ہیں، ان کو بھی شرم نہیں آتی. میں نے خود پاکستان کے بڑے طاقتور لوگوں کو سنتے ہوئے خود اپنے ان کانوں سے سنا ہے اور ان آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے کہتے ہوئے کہ یار بڑی نا شرم ہوندی پیسے مانگنے لگے. لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، ملک کے لیے کرنا پڑتا ہے. عمران خان بھی یہی کرتا رہا ہے، ہمارے فوجی سربراہ بھی یہ کرتے رہے ہیں، تمام وزرائے اعظم، وزرائے خارجہ، ہر بندہ جا کے ترلے پاڑ لے، لیکن اپنا شاہانہ لائف سٹائل نہیں ٹھیک کیا. اب ٹرکی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. کون سا ملک گیا ہے وہاں پہ؟ ایک قطر وہ امیر گیا، چلو ٹھیک ہے، اس نے تو 10,000 گھر دیا. ہم نے 10 بلین روپیز کی ایڈ دینی ہے، 10 بلین روپیز کی. ٹھیک ہے، جو کہ اچھی بات ہے، دینی چاہیے. تو ترکی ہماری بڑی مدد کرتا رہا ہے ماضی میں، ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے پھر وہ مسلم بردر کنٹری ایک ادھا ہی تو ملک رہ گیا پاکستان دے نال جڑا کھلوتا ہے پوری طرح.
سعودیز اور یہ سارے بھی جو ساری باتیں دے آر پوٹنگ کوشچن مارک آن پاکستان کہ دوسرا اپنا کارڈ ٹھیک نہیں کرنا. اب ترکی کے پاس تو خود پیسہ نہیں ہے, وہ بیچارے خود بڑی ہائی انفلیشن میں 50% پلس انفلیشن ہو گئی ہے وہاں پہ, معاملات پتہ نہیں کتنے, آئی ایم ناٹ 100% شیور, شاید 50% سے ابو ہی ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ویری امپورٹنٹ ہے. فائنینس منسٹر بھی باہر ہے, فارن منسٹر بھی باہر ہے, وہ سارے باہر ہیں, اور ملک جو ہے نا وہ تھے گلا اڑنی, یعنی انفلیشن 30% ہو گئی ہے. اور کیا ہم فون پہ تعزیت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ویڈیو کانفرنس کے ذریعے نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے فارن منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں تو پلیوں پیسے لانا, میری تو ٹکٹیں پلیوں لگ دیں. اور بھائی آپ کی ٹکٹیں پلیوں لگتی ہیں, لیکن وہ جو اتنا انٹراج گھومتے ہیں آپ کے پیچھے, وہ تو پلیوں نہیں لایا, ان کے تو پیسے سرکار ہی دیتی ہے نا. چلیں کوئی بات نہیں, اگر اس سے ملک کی بہتری ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں بتائیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جب بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر بنے تو پہلے ٹرپ پہ چلے گئے. میں تو کہتا ہوں پاکستان میں کہ پارلیمنٹ میں کوئی سوال کرے بلاول بھٹو زرداری نے کتنے ٹرپ کہاں کی ہیں. جس طرح انڈین پارلیمنٹ میں سوال کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کہاں گئے, کیا نام ہے, مودی جی کہاں گئے. ہمیں بھی یہ پتہ چلے یہ کہاں گئے ہیں, کہاں کتنے خرچے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ, اور ان کے کتنے, ان کے آؤٹ کم کیا ہے. لیکن کوئی سوال ہی نہیں ہے, پارلیمنٹ ڈس فنکشنل پڑی ہوئی ہے. میرا پارلیمنٹ بھی اتنا برا طریقے سے اعتماد اٹھایا, الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, لیکن کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. پالیسی لیول کی ڈسکشن رات کو ٹاک شوز پہ ہوتی ہے, ٹاک شو سے عوام کو پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے, نہ کہ پارلیمنٹ سے پتہ چل رہا ہے کیا ہو. یہ پاکستان کے یہ چیلنجز ہیں. سلوشن بھی ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے, لیکن ہم سب لوگوں کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایگو کے آگے بے پاس ہیں. آئی ہوپ کہ ہماری ایگو کام ہو, اور ہمارے سیاستدان یہ جو ایلیٹ ہے یہ ہوش کے ناخن لیں. ضروری نہیں ہر جگہ اٹھے تو تڑ کول جہاز ہے اج کل ایئر فورس دا, تو تسی جتھے مرضی پہنچ پاؤ, کوئی ایک ہفتہ کوئی گھر بھی بہ جاؤ. تھینک یو ویری مچ.